अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। आज बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हकीकी आज़ादी और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए तन मन धन की बाजी लगाते हुए इस्लामाबाद आने की तैयारी की हुई थी और अब बिलाखिर वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के सरबराही में काफ़िले इस्लामाबाद के करीब पहुँचने की इतलात सामने आ रही हैं। अगरचे के दिन भर मुख्तलिफ मकामात के ऊपर पुलिस के साथ इन काफिलों की कुछ आंख मचोली का सिलसिला भी जारी रहा, लेकिन जो लाखों अफराद को 24 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत की गई थी, वो उस हिदायत की रोशनी में अभी तक कुछ बड़ी तादाद के अंदर काफिले इस्लामाबाद नहीं पहुंच सके। पंजाब से अगर हम बात करें तो बिल्कुल एक खामोशी का आलम रहा। अगरचे के बुशरा बीबी ने एक वाज़ेह एक वार्निंग दी थी कि जो MNAs हैं, अगर उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी और उसके बावजूद उनके काफिले भी ना पहुंचे तो फिर वो मुस्तकबिल के लिए तैयार अपने आप को रखें इस हवाले से कि उनको टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में MNAs और MPs को पुलिस ने गिरफ्तार किया और पंजाब से अभी तक कोई बड़ा रिस्पॉन्स नहीं मिल सका। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा से कुछ काफिले इस्लामाबाद की तरफ रवाना होने की इतलात सामने ज़रूर आई थी। इसके साथ बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मुज़ाकरात का जो एक बेहतरीन ऑप्शन था, उस ऑप्शन को अचानक ख़त्म करके फाइनल एहतजाज की कॉल के तहत इस्लामाबाद में एहतजाज और धरने की कॉल क्यों दी गई। बानी पीटीआई जो अडयाला जेल में मौजूद हैं, जिनके पास मालूमात बहुत महदूद हैं, कौन सा उनको ऐसा इशारा मिला था जिसकी वजह से वो कॉन्फिडेंट हैं कि इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज और धरने के जरिए से इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को मजबूर कर सकते हैं कि रातों रात न सिर्फ उनकी रिहाई का ऐलान किया जाए बल्कि उनके दीगर मुतालबात भी पूरे हो जाएंगे। आखिर उनको इस बात का गुमान या एतमाद इतना ज़्यादा क्यों था। उसके साथ बात करेंगे कि साबिक सदर आरिफ अलवी ने, जो खुद भी एक खैबर पख्तूनख्वा से रवाना होने वाले काफिले के साथ आ रहे हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान को हुकूमत को हर सूरत रिहा करना पड़ेगा। बानी पीटीआई के एहतजाज की कॉल कभी नाकाम नहीं हुई और ना ही बानी पीटीआई ने आज तक कोई समझौता किया है। साबिक सदर हैं, अहम तरीन ओहदे पर फाइज रहे हैं, इक़्तिदार की तमाम नज़ाकतों से बखूबी वाक़फ़ियत रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने भी आज बहुत सख्त लबो लहजा अडॉप्ट किया हुआ था। उसके ऊपर भी बात करेंगे और इसके साथ आपको बताएंगे कि सिर्फ 18 माह के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरनों और एहतजाज से निमटने के लिए सिर्फ वफाकी हुकूमत ने 2 अरब 70 करोड़ रुपए के अखराजात किए, सूबाई हुकूमत के अखराजात अपनी तरफ से। लेकिन इन तमाम तर धरनों के दौरान और बिलखसूस 2014 के बाद 9 मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अहम तरीन एहतजाज और धरनों की कॉल दी। उससे आज तक हासिल क्या हुआ, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो इन इश्यूज पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ होंगे सीनियर तजज़ियेकार रऊफ क्लासा साहब, जबकि अब से कुछ देर बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली खान साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। क्लासा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ चेक पॉइंट्स के करीब कुछ अफराद के पहुँचने की इतलात सामने आ रही हैं और कुछ पुलिस के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की आंख मचोली भी रही। लेकिन इस मरतबा जो इंतज़ामिया ने और पुलिस ने जो इंतजामात किए हैं, जो लोग पहुंच रहे हैं साथ ही उनको गिरफ्तार करके साइड लाइन किया जा रहा है। इंतजामात काफ़ी सख्त किए गए हैं और आज रात को भी इतलात आ रही हैं कि जो लोग पहुंचेंगे उनके साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल सर ये है पहला आपसे कि बानी पीटीआई जो अडयाला जेल में मौजूद हैं, जिन तक मालूमात की बहुत लिमिटेड रसाई है, वो क्यों इतने कॉन्फिडेंट थे कि जो 24 नवंबर की कॉल है वो फाइनल कॉल है और इसमें उनको हर सूरत अपनी रिहाई समेत दीगर मुतालबात भी पूरे होने का उनको इम्कान है। उस वक्त कुछ अर्सा कबल ये बातें की जा रही थी नवंबर दिसंबर में हुकूमत जा सकती है, लेकिन वो 26 आनी तरमीम से पहले की कुछ बातें थी, वो सिनेरियो भी खत्म हो गया। कौन सी ऐसी उनको एक ठोस उनको उम्मीद थी कि जिसकी वजह से जो थोड़ा बहुत मुज़ाकराती प्रोसेस शुरू हुआ, जिसके अंदर कुछ आगे चल के मामला तय हो सकते थे, उनको उन्होंने कहा जी वाइंड अप करें और आएँ और डी चौक में आके इकट्ठे हो जाएं और फिर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट सरेंडर कर देगी और फिर मेरे इनके साथ बातचीत होगी। क्यों इतने वो पुर उम्मीद थे? ये बड़े आपने 3-4 बड़े ये सवाल जो उठाए हैं, दे आर वेरी सीरियस क्वेश्चंस और हर एक के जहन में भी आ रहे हैं। इसको 2 तरीक़ों से देखा जा सकता है। एक तो कोई भी पॉलिटिकल लीडर जब भी कोई कॉल देगा, लीव अलोन इमरान खान साहब देंगे, कोई भी पार्टी का देगा, वो कभी हाफ हार्टेड तो नहीं देगा या वर्कर को ये मैसेज तो नहीं जाएगा चले या चले जाते हैं, खान साहब ने कह दिया, जरदारी साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने कह दिया। एक आपने अपने वर्कर को हमेशा उम्मीद दिलवानी होती है कि बस अब की दफ़ा ना, वो कहते हैं हमारी सरकार है, अब की दफ़ा
ये कोई भी हम इनको गिरा कर आएंगे या खान साहब रिहा हो जाएंगे या रेवोल्यूशन आएगा, आपने अपने वर्कर को चार्ज रखना होता है, उम्मीद पे रखना होता है। ये हर पॉलिटिकल लीडर के सबसे बेसिक चीज़ है। अपने वर्कर को अगर वो डिसअपॉइंट करेगा, डिमोरलाइज करेगा, तो वो आपके लिए कुट खाने नहीं आएगा। उसको आपने उम्मीद देनी है कि आप जा रहे हैं, आप इनकलाब के लिए जा रहे हैं, आप जिहाद के लिए जा रहे हैं, आप मुल्क बदलने जा रहे हैं, पाकिस्तान को बड़ा बनाने जा रहे हैं, एशियन टाइगर बनाने जा रहे हैं, जो भी आप नारे वगैरह हैं आप उनको देते हैं। और वो बेचारे हर पार्टी के लोग जो अपने लीडर के लिए वो आते हैं, मारे भी खाते हैं, जेल भी भुगते हैं। सो एक चीज़ तो ये थी कि खान साहब का ये कहना मेरे नज़दीक कोई ऐसा कोई इतनी बड़ी कोई गैर मामूली बात नहीं थी कि अब की दफ़ा आखिरी काल है। और ये आखिरी काल भी नहीं है, आप भी देख लेंगे, आप भी इधर हैं, हम भी इधर हैं, ये आखिरी काल नहीं नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये इस तरह आखिरी काल कर करके या लोगों ने 5 साल हुकूमतें गुजार ली हैं सर। मतलब मैं और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बता सकता हूँ। जनाब मुशर्रफ के दौर में हम ये सुनते थे बस ये अभी इनका आखिरी 6 महीने साल हैं तो इनकलाब आ रहा नहीं है। फिर उसके बाद आपको याद गिलानी साहब की हुकूमत थी, फिर इसको नवाज शरीफ साहब आ गए, इमरान खान साहब आ गए। हर दौर में ये चीज़ें ये चलती रही हैं। अब इसमें से ये सवाल है कि इमरान खान साहब इतने पुर उम्मीद क्यों थे? एग्जैक्टली, ये ज्यादा उनकी इस चीज़ है। एहतजाज और धरने से उनकी रिहाई मुमकिन हो सकती है, जो कि मुझे नहीं लगा, मतलब एक थोड़ी कॉमन सेंस की बात है। इतनी मतलब खान साहब जो है माशाल्लाह पूरी दुनिया फिरे हुए हैं। वो 28 साल से वटावर टाइम जो है 26-28 साल से वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं, पार्लियामेंट में रहे हैं, वजीर आजम रहे हैं। वो चीज़ें समझते हैं, उन्हें पता है कि सारी चीज़ें कैसे इस मुल्क में होती हैं और किन लोगों के जरिए होती हैं जी। अब दो चीज़ें, या तो उनके जहन में ये बैठ गया है कि बाज़ दफ़ा इसको डिल्यूजन्स कहते हैं कि बंदा खुद अपने आप को यकीन दिला देता है कि जो मैं सोच रहा हूँ ना वही कुछ होने वाला है या हो जाएगा, या तो वो यकीन दिलाए बैठे हैं कि वाकई इतने लाखों की तादाद में लोग निकलेंगे। बहुत सारे फैक्टर्स इकट्ठे हो गए, इंटरनेशनल दबाव पड़ गए, वहाँ से उधर ट्रंप साहब आ गए हैं, यूके के फॉरेन सेक्रेटरी ने कह दिया है जनाब के पाकिस्तान के हवाले से, उधर से यूरोपियन यूनियन का वफद आया है, पूरी दुनिया में एक माहौल बन गया है। एक यहाँ पे हम छोटा सा अगर या थोड़ी सी भी खबरें बनती हैं, कोई यहाँ पे आपके वो बनेंगे, क्लिप्स बनेंगे, मारते पुलिस मार रही है, दौड़ रही है, पकड़े जा रहे, पकड़ धक्कड़ हो रही है, तो थोड़ा सा एक दबाव बढ़ेगा। और ट्रंप साहब जो आए हैं या बाकी जो हमारे सपोर्टर इंटरनेशनल लेवल पे, तो उनकी तरफ से ये हुकूमत पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट पे दबाव आएगा कि खान साहब जो है गिरफ्तार। मसला उनको देखा होगा, अब मैं उनका अगर हर दफ़ा नाम उनका आगे पीछे कर जाता हूँ, ये खलील, ये उनका क्या नाम है सर जी, वो ज़ल्मे खलीलज़ाद सर, उनका कल का ट्वीट देखें जी, उन्होंने कल किया है। वो भी बहुत बड़े सपोर्टर हैं और बढ़ चढ़ के लिए आवाज़ उठाते हैं खान साहब के लिए, बढ़ चढ़। उनके भी अमेरिकन ये एडमिनिस्ट्रेशन में या उनका कोई ना कोई नाम तो है अफगानिस्तान के हवाले से, बड़ा उनका डिप्लोमेटिक, उनका कल के ट्वीट देखें। सो स्टॉर्म वाज अगर गैदरिंग के यहाँ पे दबाव लाया जा सकता है। सो खान साहब के जहन में ये है कि ट्रंप साहब के आने से, उनके हलफ उठाने से पहले एक दफ़ा उनको ये मैसेज जाना चाहिए कि जनाब पाकिस्तान में ट्रबल है। उनके जो पुराने बड्डी हैं, दोस्त हैं, वो जेल में हैं और हुकूमत पाकिस्तान बहुत सारे ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस में, लोगों के फ्रीडम ऑफ स्पीच में, फिर ट्विटर बंद किया हुआ है आपने उसको VPN को आपने वो किया हुआ है, उसको हराम करार दिया हुआ है आपने, यहाँ पे मोटरवे खोदे हुए हैं, आंसू गैस। सो ये मेरा ख्याल है खान साहब के जहन में ये चीज़ थी कि एक काल इस तरह की दे के ट्रंप साहब एंड कंपनी पे एक दफ़ा उनको बताया जाए कि शायद हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो समझे कि ट्रंप के आने से पहले हमें खान साहब के साथ बैठ के बातचीत करनी चाहिए, या मुमकिन है जस्ट 1% कि ट्रंप साहब कोई ट्वीट कर दें कि पाकिस्तान में ये जातियाँ हो रही, गलत हो रही, नहीं होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल दिस कुड बी वन ऑफ मतलब 1 or 2 फैक्टर्स। अच्छा, ये हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ सर्कस में ये बात ज़रूर होती रही कि साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, जिनकी कोर्ट मार्शल की कार्रवाई इतलात ये आ रही है कि तकरीबन तकमील के करीब है और आने वाले दिनों में किसी भी वक्त ये एक बड़ी खबर फ्लैश हो सकती है कि ये फैसला हो गया और उसका फैसला सुना दिया जाए। और आपके इल्म में है कि जो उनकी अब तक इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं और कुछ लोगों को बुलवा कर वहाँ पे उनके साथ जो इंटरेक्शन करवाया गया, जो पोस्ट रिटायरमेंट उनकी एक्टिविटीज़ थी, वो वाज़े तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक्टिविटीज़ और उनका बिलखसूस जो लाहौर से वो रवाना हुए थे आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट से कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक लॉन्ग मार्च शुरू किया हुआ था, 26 नवंबर था एग्जैक्टली। तो चीज़ें बड़ी क्रिटिकल हैं इस मौके के ऊपर, जब डेफिनेटली वो भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हो कि उनके पार्टी के दीगर रहनुमा भी, फैज़ हमीद साहब का कोई फैसला आता है और उनकी डेफिनेटली स्टेटमेंट भी सामने आएंगी जो उनके बयानात रिकॉर्ड हुए होंगे, डेफिनेटली खान साहब के लिए कुछ मजीद परेशानी का और उनके जो मुश्किलात हैं उन मजीद वो इजाफे का बायस बन सकते हैं फैसला। ये कोई हफ्ता 1.5-2 हफ्ते पहले तक आपकी बात ठीक हो सकती थी। मेरा ख्याल है अब इमरान खान साहब को, रीडिंग में बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन नहीं बता रहा, बेस्ड ऑन सर्टेन थिंग्स, अब उनका मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकेगा, मुश्किल हो जाएगा इस वक्त इन हालात में। एक तो वजह यह है कि मैं इसको लिंक करूंगा, जो उस यूके के फॉरेन सेक्रेटरी ने लेटर लिखा है वो कोई आम चीज़ नहीं है। यूके का फॉरेन सेक्रेटरी अगर ये बात कह रहा है जी हमारी ये पाकिस्तान के हुकाम के साथ बातचीत होती रहती है, मेरी अपनी भी उन्होंने का टीम जो है, जो डिप्लोमेटिक उनके यहाँ पे स्टाफ है, वो भी हुकूमत पाकिस्तान से राब्ते में है, तो उन्होंने कोई मिलिट्री ट्रायल की बात नहीं की। उन लेटर से भी ये लग रहा था कि वो मिलिट्री ट्रायल के हक में नहीं है कि आप ये चीज़ें नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने कहा जो आपका अदालती प्रोसेस है उसके जरिए जाएँ। सो बल्कि उस लेटर में 2 चीज़ें
انہوں نے خان صاحب کو بھی خوش کر دیا ہے کہ ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے حکومت پاکستان کی 26ویں ترمیم کو بھی مان لیا ہے کہ یہ عدالتوں کا ان کا اندرونی مسئلہ ہے, ہم اس میں نہیں آنا چاہتے. سو مجھے لگتا ہے کہ وہ ملٹری ٹرائل کی طرف نہیں جائیں گے, یہ اگین ہماری اسٹیبلشمنٹ نہیں جائے گی کہ ان کا ملٹری ٹرائل کریں, ان کو سویلین ٹرائلز کے ذریعے جو بھی کیسز ہیں وٹ ایور اس پہ کریں گے. انٹرنیشنل میرا خیال ہے پریشر جو ہے وہ اتنا زیادہ ہوگا, جتنے بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ یا پولیٹیکل حکومتیں پاورفل ہو جائیں تو وہ نہیں نکل سکیں. یو کے اسپیشلی کہ اگر وہ یہ کہہ رہا ہے اور وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ڈپلومیٹس بھی مانیٹر کر رہے ہیں, ہم رابطے میں بھی ہیں, اور ہمیں یہ کہا گیا, ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں ہے, انٹیمیشن نہیں, ہمیں کہا گیا ہے کہ خان صاحب کا کوئی ملٹری ٹرائل نہیں ہو رہا, یہ ان کے لیٹر سے جو مجھے سمجھ آئی ہے. سو آئی ڈونٹ سی کہ ان کو اس کے ساتھ لنک کیا جائے گا اور ان کے کسی بیان کی وجہ سے. بالکل ٹھیک. لیکن میرے صاحب اس اینگل میں اگر ہم آگے اس کو لے کے چلیں, جو خان صاحب نے پوری ایک ایکسرسائز کروائی, ایک ایفرٹ کی, اور لوگ اب پہنچے ہوئے اسلام آباد کے باہر داخلی راستوں کے اوپر کہ ہم نے احتجاج دینا ہے, یہاں پر دھرنا دینا ہے, اتنا پریشر بلڈ کر دینا کہ حکومت مجبور ہو جائے کہ یا تو کوئی ٹھوس مذاکرات کا عمل آگے بڑھے یا کوئی بریک تھرو ہو جائے. لیکن اس موقع کے اوپر جب یہ مومنٹم بلڈ کیا جا رہا تھا, آپ نے بھی آج ایک ٹرم یوز کی, بوم شیل, اس کو پھر آپ نے ڈیفائن کیا اپنے کالم میں بھی کہ سم ٹائم آپ پھینکتے ہیں تو اس کا خود بھی آپ کے ہاتھ میں پڑ جاتے ہیں. تو اس موقع کے اوپر جب ایک مومنٹم بنایا جا رہا تھا, کچھ تھوڑا بہت بن بھی گیا تھا, اسلام آباد بند ہو گیا, انٹرنیشنل خبریں بن گئی ہیں, کنٹینر ہر طرف لگے ہوئے ہیں, پکڑ دھکڑ ہونی ہے, آنسو گیس فائر ہونے. اس موقع کے اوپر جو بشرا بی بی نے جو ویڈیو سٹیٹمنٹ دی اور جس کنٹیکسٹ کے اندر دی, مذہبی ٹچ دیا, جو ہم نے اس کو پورا اس کا کلپ سنے, جس کے اندر وہ کہتی ہیں کہ خان سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, آپ لوگ باہر نکلے, اور انہوں نے کہا کہ رکشے والا بھی نکلے, جج بھی نکلے, وکیل بھی نکلے, سب کچھ آپ نکلے. ان کو لوگوں کو موٹیویٹ بھی کیا مذہبی اینگل کے تحت, لیکن ساتھ دوسرا جو انہوں نے ایک سعودی عرب سے متعلق جو ایک ماضی کے ایک بیان منسوب کر کے انہوں نے اس کو عوام کے سامنے لے کے آئیں, تو وہ جو سارا پریشر بلڈ کرنے کا جو ایک مومنٹم تھا, اس ویڈیو سٹیٹمنٹ کے بعد وہ کوئی خان صاحب کو کوئی بینیفٹ تھوڑا سا بہت مل سکے گا پریشر بلڈ کرنے والا؟ اس میرا خیال ہے یہ بیک فائر کیا ہے, اس کو کہتے ہیں بیک فائر ہونا, کہ جو انہوں نے فائر کیا تھا آپ کی طرف لوٹ کر آیا ہے, اور یہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ بیٹھ کے کہاں پر بیٹھ کر دیا ہے. اب ذرا یہ دیکھیں نا کہ انہوں نے کے پی کے میں, ہمارے جو کے پی کے بھائی ہیں دوست ہیں, مذہبی طور پر وہ زیادہ سینسٹیو بھی ہیں, زیادہ وہ ریلیجیسلی طور پر وہ بھی ہیں, ان کے اندر احترام بھی زیادہ ہے, ہم نے دیکھا ہوئے تمام چیزوں کو. اب یہ باتیں انہوں نے پاک پتن میں نہیں کی, ٹھیک ہے سر, انہوں نے لاہور میں بیٹھ کے نہیں کی, انہوں نے گوجرانوالا میں نہیں کی, انہوں نے توسے میں نہیں کی. میں جان بوجھ کے بتا رہا ہوں کہ جناب آج کوئی پوچھ رہا تھا, ٹویٹر میں سن رہا تھا, انہوں نے جناب کوئی وہاں سے پاک پتن سے بھی کوئی لوگوں کا دستہ چلا ہے, کوئی نکلا ہے وہاں سے, کوئی منیکا صاحب یا ان کے بچوں نے بھی کوئی وہاں سے کیونکہ وہ یہ بینیفیشری تھے نا جب یہاں پہ حکومت تھی پنجاب میں, تو بینیفیشری کون تھے؟ یہ منیکا صاحب کی پوری فیملی تھی, پورے رشتہ دار تھے, ان کے بچے تھے. زوال پار سے بھی اطلاعات نہیں, وہاں سے بھی کوئی قافلہ نکلنا چاہیے نا. اچھا ایسے بزدار صاحب ہیں, ان کی دیکھیں وہ آرام سے اپنی آج کل کاشتکاری کر رہے ہیں, وہ تو ان چیزوں میں نہیں ہے. اچھا یہاں پہ آپ کو ایس این جمیل گجر صاحب جو تھے, فرا گوگی صاحبہ تھی, وہ لوگ تھے جو پنجاب کو چلا رہے تھے, جس میں صاحب دے ور ویری کلوز ٹو بشرا صاحبہ. تو وہ کیا آج وہ بھی کوئی جلسے جلوس اور اس طرح لے کے نکلے, انہوں نے کوئی ویڈیو بنائی ہے, نمبر ایک. دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان میں جو ریلیجس کارڈ کھیلنے کا یہ یہاں پہ یہ تصور ہے, اٹس اے ویری ڈینجرس اینڈ ویری ڈیڈلی. آپ نے مطلب ہے آپ ہر بات کو مذہب کے ساتھ جوڑ دیتے ہوتے ہیں. کوئی چیز بھی ہوگی کہ لوگوں کے جذبات بھکاڑیں, آپ ان کو ابھاریں گے. یہ جو اٹیمپٹ ہوئی ہے, میرا یہ خیال ہے اس سے ان کو سب سے زیادہ نقصان ان کو خود ہوا ہے. عمران خان صاحب کو وہاں سے ان کو جیل سے کرنے پڑی ہیں, ان کے کسی لیڈر نے ان کی 2-3 چیزوں کو نہیں اپریشیٹ کیا, مجھ سے سمجھیں, جو آپ نے پہلے انٹرو میں بھی کہی تھی کہ جناب کہ آپ نے ہمیں ویڈیو دینی ہے, آپ نے اگر نہیں کریں گے تو ٹکٹ نہیں دیں گے, فلاں کریں گے. تو کسی نے آج کوئی اگر ویڈیو دی ہے, کسی نے آج آپ کو بھیجی ہے کہ جو لوگ نکلے, مطلب میں اگر یہ پی ٹی اے کے جلوس کو اگر میں لیڈ کر رہا ہوں تو پولیس آ کے مجھے گرفتار کرے, میں لڑ رہا ہوں, بھیڑ رہا ہوں, جو بھی کروں, میرے ورکر لڑ رہے اور میں گرفتار ہو جاتا ہوں, اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یا تو میں بھاگ جاؤں, یا تو پتلی گلی سے ادھر سے منال سے نکلوں, 12 ضلع کراس کر کے پشاور میں برآمد ہو جاؤں. کچھ کارکنوں نے اس دھمکی کے اندر آ کے کہ مستقبل کے اندر ٹکٹ ملے گا, پہنچنا لازمی. آج سر انہوں نے نا سرگودا کی طرف سے ایک پوری برات کا اہتمام کیا, گاڑی کو سجایا گیا, اندر دلہا دلہن بھی موجود تھے, نکل پڑے کہ پکڑے نہیں جانا. دلہن بھی ڈھونڈ لی انہوں نے, دلہن بھی ڈھونڈ لی, دلہا تو ڈھونڈا, سمجھ میں دلہن بھی ڈھونڈ لی انہوں نے, پورا ماحول تھا اس کے اندر, اطلاعات تھی, پولیس نے پکڑ لیا, اور اس کے بعد سارے گرفتار بھی ہو گئے, اور پوری برات کا جو ماحول تھا وہ ختم ہو گیا, اور وہاں پہنچ بھی نہیں سکے. تو اس کا مطلب ہے وہ دھمکی کام کرے گی, ایسے لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملے گا جو گرفتار ہوگا. اگلی بات یہ ہے, ہم بھی جانتے ہیں تمام چیزوں کو, ٹھیک ہے, مان لیا عمران خان صاحب کا بڑا کرزما ہوگا, بڑا ان کا کلاؤٹ ہوگا. اب ٹکٹ انہوں نے پہلے بھی ایک دفعہ چیزیں کی ہوئی تھی, جن لوگوں کو ٹکٹ دیتے انہوں نے الیکشن, مطلب ہلکے کے کتنے لوگ, 200-250 ہلکا ہوتا ہے آپ کا, اچھا خاصا کام ہوتا ہے, چلو ان کو نہیں دیں گے پھر کس کو دیں گے؟ آپ نے لوگوں کو ٹکٹ نہیں دینے تو اس کے بعد کون سی لیڈرشپ آپ کے پاس ہے؟ پہلے آلریڈی آپ کی لیڈرشپ کا کرائسس ہے. اب نوٹ کریں پنجاب کی آپ نے بات کی, کیونکہ پنجاب سے کوئی بندہ ہے,
کوئی نظر آتے ہیں آپ کو؟ آج جو گرفتار ہیں ملتان سے مجھے 2-3 نظر یہ لوگوں کے نظر ہے، میرے کام میں ڈوگر صاحب ہوئے ہیں یا کوئی 1-2 اور لوگ تھے وہ ہوئے. سو پنجاب میں تو اس وقت بالکل وہ کہتے ہیں ٹھنڈ پروگرام ہے، اور پنجاب میں جب تک یہ بھٹی صاحب لوگ نہیں نکلیں گے، مطلب کے پی کے لوگوں کی اپنی یہ ہوگی، وہ ٹھیک ہے اگریسو ہیں، لڑنے والے ہیں، بیٹل ہارڈنڈ ہیں، وہ سختیاں بھی برداشت کر سکتے ہیں، آپ کے لیے آئیں کہ بھی صحیح، موسٹلی وہیں سے آ رہے ہیں کے پی کے سے. تو پنجاب کا جو ووٹر جب تک نہیں نکلے گا آپ کا، سڑک پہ نہیں آئے گا. لاہور میں بھی مجھے کوئی سچ میں دیکھ رہا تھا سلمان اکرم راجہ صاحب کی اپنی بنائی ہوئی ویڈیو، وہ اندر گاڑی میں سے چپکے سے خود بیٹھ کے ویڈیو بنا رہے تھے کہ سڑکیں لگی ہوئی، چیزیں لگی ہوئی ہیں. سو لوگوں کو ڈیفینس نظر آنی چاہیے کہ ہمارا لیڈر جو ہے، ہمارا جو پارٹی کا ایم این اے ہے یا آپ کا پریزیڈنٹ ہے، وہ ہمیں لیڈ کرے. آج مطلب مجھے کہیں پہ آپ کو نظر آئے ہوں تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کہتے ہیں ورک فرام ہوم جیسے 4 اکتوبر کو کیا گیا تھا، آج کہا بھی ہے انہوں نے، میں ان کا کن کا بیان، ان کا گنڈا پور صاحب کا تھا، انہوں نے بڑی اچھی بات کی. 2-3 دن پہلے ان کا ویڈیو آیا کہ جناب آپ کے بارے میں کہتے ہیں جناب کہ وہ نہیں تھا. انہوں نے کہا جناب ان کی باتیں رہنے دیں، باہر میں جائیں. انہوں نے کہا جناب یہ سارے لوگ گھر سے بیٹھ کے بیانات دیتے ہیں، گھر سے بیٹھ کے ویڈیو بناتے ہیں، میں کم از کم میدان میں جاتا ہوں، فیلڈ میں جاتا ہوں، میں یہ پولیس کو فیس کرتا ہوں، میں جو وہاں پہ آنسو گیس ہے جو بھی ہو تو میں کھڑا ہوں ورکر کے ساتھ. تو آج آپ کو ورکر کے ساتھ کھڑا ہوا کون نظر آیا؟ وہ تو ہم سن رہے تھے کہ بشرا صاحبہ آ رہی تھیں، وہ بھی میرا خیال ہے نہیں آئی، کیونکہ خان صاحب کو یہی بات لگ رہی ہے کہ میں نے بشرا صاحبہ کو جو لانچ کر دیا ہے. اب وہ لاکھ کہتے رہے جناب کہ وہ لانچ نہیں ہوئی، تو بشرا صاحبہ تو لانچ ہوئی ہیں. جب 9-10 منٹ کا آپ ایک پولیٹیکل وی لاگ بنائیں گے، پولیٹیکل ایک تقریر کریں گے، اور پھر اس کے بعد جہاد اور یہ چیزیں یہ سب کچھ کریں گے، تو پھر اس کے بعد تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں پالیٹکس میں نہیں ہوں اور میرا کوئی تعلق نہیں ہے. سو ایک جو پارٹی کو ٹیک اوور کرنے کی بات ہوتی تھی کہ پارٹی کے اندر بھی یہ احساسات ہیں، تو بشرا صاحبہ تو آج بیٹھی ہیں وہاں پہ. مطلب میں سمجھتا ہوں اگر آپ نے پالیٹکس آپ نے شروع کرنی تھی، آپ کو بنی گالا یا لاہور ہونا چاہیے تھا. پھر اس کے جو کنسیکوینسز ہیں، گرفتاریاں بینظیر بھٹو کی بھی ہوئیں، مریم صاحبہ کی بھی ہوئیں، نصرت بھٹو کی بھی ہوئیں، بہت سارے تمینہ دلتانہ صاحبہ کی بھی ہوئیں، اور بہت سارے لوگوں کی بھی ہوئیں. پھر اس وقت اگر پولیٹیکلی طور پر کچھ آپ نے کرنا تھا نا، تو بشرا صاحبہ کو یا پاک پتن سے انہیں وہ کرنا چاہیے تھا، یا لاہور سے زمان پارک سے ان کو کرنا چاہیے. زمان پارک بھی اب انہیں کے میرا خیال نام پہ وہ ہوا ہے، ان کے ملکیت میں ہے، ان کو ٹرانسفر ہوا ہے. بنی گالا سے نکلتے آپ بیٹھ کے پشاور سے وہ جلسہ جلوس لے کر آئیں گے. پشاور سے کوئی انقلاب آپ کا نہیں آئے گا انلیس آپ کو پنجاب سے کوئی پشاور سے سر انقلاب آئے گا نہیں. اور ناظرین لیکن لاہور سے یا پنجاب سے نکلنے کا معاملہ وہ اس لیے بھی گمبھیر ہے کہ چونکہ وہاں پر ان کی بھابھی موجود ہیں، اور کہا ہی جا رہا ہے کہ نند اور بھابھی کے درمیان جو سیاسی ایک ٹگ آف وار ہے وہ بھی اس ایکسٹریم لیول کے اوپر ہے کہ نہ صرف پارٹی کو بری طرح سے متاثر کر رہی ہے، بلکہ اس اختلافات کا، اس آپس میں جو جاری کشمکش ہے اس کا براہ راست حکومت کو فائدہ ہو رہا ہے، چونکہ پارٹی اس کے نتیجے میں کافی کمزور ہوئی ہے. بشرا بی بی کی جو اسٹریٹجی تھی فرنٹ فٹ پر آ کر لیڈ کرنا، پارٹی کو ڈائریکشن دینا، وہ کتنی فروٹفل ثابت ہونے جا رہی ہے آنے والے دنوں میں، اور حکومت کیا واقعی اس احتجاج اور دھرنے کے نتیجے میں انڈر پریشر آئے گی یا نہیں، اس کے اوپر بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں پر ایک بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ہمیں جوائن کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما اختیار ولی خان صاحب. اختیار صاحب آپ کا بہت شکریہ. اختیار صاحب آپ کے ہی علاقے اور شہر سے پاکستان تحریک انصاف کا احتجاجی قافلہ اسلام آباد کے لیے وہاں سے کچھ دیر پہلے گزرا ہے، اور اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ شاید اسلام آباد کے بالکل قریب ہیں. کیا اطلاعات ہے سر آپ کے پاس کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ خیبر پختونخوا سے نکلے، اگرچہ کہ پنجاب سے تو کوئی بڑا نمبر ریکارڈ نہیں ہوا، خیبر پختونخوا سے کیا اطلاعات ہیں؟ تھینک یو ویری مچ سہیل بھٹی صاحب. میرے پاس جو ابھی تک اطلاعات ہیں، سب سے پہلے تو میں کامنٹ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں خیبر پختونخوا اس وقت جل رہا ہے، خیبر پختونخوا اس وقت خون میں لت پت ہے، خیبر پختونخوا میں اس وقت کشت و خون کا جو ہے نا، خون اور آگ کا کھیل کھیلا جا رہا ہے. خیبر پختونخوا میں گزشتہ 4 دن، آج 4تھا دن ہے، تقریباً 100 سے زائد لوگ اس میں جاں بحق ہو چکے ہیں، 100 سے زائد گھر نظر آتش ہو چکے ہیں، 300 سے زائد دکانیں جلائی جا چکی ہیں. وہاں پر 2 مسلکوں کے بیچ میں فسادات چھڑ چکے ہیں. جی ایسے صوبے میں جب صوبہ جل رہا ہو ایسے حالات میں، اور اس صوبے کا جو چیف ایگزیکٹو ہے خیبر پختونخوا کا، اس بدقسمت اور بدبخت صوبے کا، وہ نعرے لگا رہا ہے کہ چلو چلو اسلام آباد چلو، چلو چلو اپنے کپتان کی رہائی کے لیے چلو. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے. جو بھی انہوں نے اپنی گندی سیاست کرنی ہے، یہ تو ویسے بھی کرتے رہے، لیکن ایسے حالات میں چیف منسٹر کو خود جانا چاہیے تھا کہ وہ کرم جائے، وہاں پر بیٹھے، بات کرے، ان لوگوں کے سر پہ ہاتھ رکھے. وہاں پہ اتنے کشیدہ حالات ہیں کہ آپ کی سوچ ہے،
اور ایسے حالات میں یہ لوگ اپنی گندی سیاست کر رہے ہیں. جہاں تک آپ نے پوچھا کہ ان کے ساتھ کتنے لوگ چلے ہیں، میری انفارمیشن آپ سے بات کرنے، آپ کے پروگرام میں بات کرنے سے پہلے مجھے ابھی کچھ دوستوں نے کالیں کی، میں نے ان سے رزلٹ لیا. جی کچھ دوست ہمارے پی ٹی آئی میں بھی ہیں، ان سے بھی ہم نے پوچھا. سوابی سے جتنے بھی لوگ یہ چلے ہیں، سوابی سے آدھے لوگ ان کے واپس مڑ گئے ہیں، جی آدھے لوگ ان کے واپس مڑ گئے ہیں. پیپل آر لیسٹ بادرڈ. جو لوگ یہ اٹھا کر لائے ہیں اس میں میکسیمم سرکاری اہلکار ہیں. ٹی ایم اے ملازمین، ان کو جبری طور پر اپنی مارچ کا حصہ بنایا جا رہا ہے. پولیس کے تقریباً 1500 اہلکاروں کو سول کپڑے پہنا کر ان کو اپنی مارچ کا حصہ بنایا گیا ہے. یہ ان کی تیاری ہے. لیکن اگر اختیار انہوں نے علی خان صاحب، اگر ہمیشہ یہ کام یہی سچویشن ہے کرنا حکومت جی. کے پاس، وفاقی حکومت کے پاس، تو پھر ہر لمحہ کی رپورٹس مل رہی ہوتی ہیں انہیں، اگر یہ ان کی تیاری ہے اور اتنے تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، تو پھر اسلام آباد کو جس طریقے سے سیل کیا گیا ہے وہ تو بڑا ہی خوفناک منظر پیش کر رہا ہے. کیا یہ پی ٹی آئی کی ممکنہ ان کے قافلوں کی، ان کے ممکنہ ان کے جو احتجاجی مظاہرین تھے، یہ جو لوگ آ رہے ہیں، ان کے دباؤ کی وجہ سے طرح اتنے بڑے پیمانے کے اوپر اس کو سیل کیا گیا ہے اور سخت کارروائی کے اقدامات کیے گئے ہیں؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی وہ وقتی طور پر آج رات پہنچے ہیں، کل یا پرسوں بھی قافلے یہاں پر آ سکتے ہیں اور یہ معاملہ کچھ دن پرولونگ ہو سکتا ہے؟ انفیکٹ ان کا پروگرام یہ ہے کہ یہ ان معاملات کو اور اس ہلچل کو تھوڑا سا یہ پرولونگ کریں، یہ پرولونگیشن کی کوشش کریں گے. حکومت نے جتنا کچھ کیا ہے، جو آپ نے کہا، یہ سارے سیفٹی میجر ہیں. عوام کی جان و مال، ریاست دارالخلافہ، اس کو محفوظ بنانے کے لیے، کیونکہ یہ سیاسی احتجاج نہیں ہے. اگر پولیس فورس سول کپڑوں میں آ رہی ہے، جی ٹی ایم اے کے ملازمین اور ریسکیو کے اہلکار سول یونیفارم میں وہ آ رہے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ ان کو ٹیئر گیس چلانا بھی آتا ہے، ٹیئر گنز پکڑنا اور چلانا بھی آتا ہے، پیٹرول بم کس طرح بنائے جاتے ہیں، کس طرح چلائے جاتے ہیں، they knows very well. جی تو ایسے حالات میں سمجھتا ہوں بالکل اسلام آباد کے لوگوں کو، میں آپ کے پروگرام کے توسط سے اسلام آباد کے لوگوں سے 10 بستہ میں معذرت خواہ ہوں، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ کو تکلیف ہے، بالکل ہمیں اس بات کا ادراک ہے. لیکن اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑی تکلیف اگر آپ برداشت کر لیں، ٹھیک، ہم آپ کو مستقبل میں بڑے عذاب سے بچانے جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک. ورنہ ان لوگوں کے ہاتھ یہ ایسے ظالم اور ایسے بے رحم لوگ ہیں کہ ان کو ترس بالکل نہیں آتا، نہ انسانوں پر، نہ اپنے ملک پر، نہ اپنی ریاست پر، نہ پاکستان کی بڑھتی اور اٹھتی معیشت پر. کل پاکستان کا اسٹاک ایکسچینج ایک نئی ہسٹری بنانے جا رہا ہے، تو جی ان کو مرگی کے دورے پڑ رہے ہیں. تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ کوئی قیدی بغیر کسی ماورائے عدالت اور ماورائے قانون کے کسی پروگرام میں اس کو اس بالکل طرح این ٹھیک، آر او نہیں دیا جا سکتا. بالکل ٹھیک. ولی صاحب، آپ آئیے. آپ سے میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. کلا صاحب، ابھی معیشت کی بات کی، کچھ عرصہ قبل تک پاکستان تحریک انصاف جو معاشی صورتحال خراب تھی اس کو بھی بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بناتی رہی، اور انہیں کہا کہ ان کی ہوتے کچھ بہتر نہیں ہو سکتا. آج کی جو لیٹسٹ رپورٹس ہے پاکستان کی اکنامک انڈیکیٹرز کی، اگر ہم اس کی بات کریں، جو کرنٹ فسکل ایئر کے 4 ماہ ہیں، جولائی سے اکتوبر کے، اس کا کمپیریزن میں نے تیار کیا ہے، جو گزشتہ سال کیا صورتحال تھی اور اس مالی سال کے پہلے 4 ماہ میں کیا صورتحال ہے. ہماری برآمدات گزشتہ مالی سال کے پہلے 4 ماہ میں $9.5 ارب تھیں، اس دفعہ وہ $11 ارب ہوئی ہیں، اس میں اضافہ ہے $1 ارب کا. اس کے بعد جو امپورٹس تھیں وہ $17 ارب تھیں، اب وہ امپورٹس میں مزید بڑھی ہیں، $18 ارب، اس کا بھی $1 ارب میں اضافہ ہے. انفلیشن لاسٹ ایئر انہی 4 ماہ میں 29% تھی، اب 9.10% پر آ چکی ہے. ٹیکس کلیکشن اسی پیریڈ میں گزشتہ سال 2,74,748 ارب تھی، اور اس مرتبہ 4 ماہ میں 3,440 ارب ہے. ریمیٹنس $8.79 بلین تھے، اور اس مرتبہ اس 4 ماہ میں $11.85 ارب کی ریمیٹنس آئے ہیں. اس کے اندر پازیٹیو ہے. ایف ڈی آئی میں بھی اضافہ ہوا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ گزشتہ مالی سال کے پہلے 4 ماہ میں $1.5 بلین کا مائنس تھا، اس مرتبہ $218 ملین کا پلس ہے. مطلب یہ وہ انڈیکیٹرز ہیں جس میں ہم نہیں کہہ سکتے گورنمنٹ کی کوئی فگر فجنگ ہے، اسٹیبلشڈ ہے، آئی ایم ایف بھی ان کو ویریفائی کر رہی ہے. تو سچویشن تھوڑی بہتری کی طرف ہے. تو جب ایسی صورتحال ہم کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو الٹیمیٹلی جو معیشت کو بہتر بنانے کے ایک ایفرٹس ہے، الٹیمیٹلی وہ بھی تو اس سے ایفیکٹ ہوں گی. آپ نے بڑا اس کو ایک اچھے طریقے سے جو ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز کو آپ نے کمپیریزن دیا، لیکن یہ بات جو ہے یہ حکومت سیل نہیں کر پا رہی. رائٹ.
جس طریقے سے آسانی سے آپ نے True. ان کو فکرز کو کیا کہ ان کے پاس بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سارا دن وہ پولیٹیکل شوز میں آتے ہیں، بات کرتے ہیں، مطلب اسمبلی بھی ہے، پارلیمنٹ بھی ہے، وہ چیزیں عوام کو یہ کیوں نہیں کنوے پا رہے، یہ کر پا رہے؟ سو دا فالٹ لائز ایٹ دا اینڈ آف دا یہ حکومت کہ ان سے یہ باتیں عوام کو سمپل لفظوں میں نہیں سمجھا سکے۔ سو بیسیکلی میں ابھی بھی سمجھتا ہوں آپ لاکھ یہ فکر دیتے رہیں، لاکھ لوگوں کو بتاتے رہیں، نہیں مانیں گے، نہیں یہ سیل کریں گی، یہ چیزیں یہ سیل کریں گی ٹل دا ٹائم آپ ان دو چیزوں کو آپ ان کو نیچے لائیں گے، جو کہ ممکن نہیں لگتا کہ آئی ایم ایف آپ کے سر پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کوئی سبسڈی نہیں دینے دیتا آپ کو، کوئی بات نہیں کرنے دیتا۔ سو جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں جو ہے بالکل ٹھیک، عوام اس کو نہیں لے رہی، بالکل ٹھیک، عوام اس لفظوں کے اعداد و شمار کے گھورے دندے میں پڑنے کو تیار نہیں ہے، لیکن عوام کی بھلائی، عوام کی فلاح و بہبود بھی اسی میں وابستہ ہے کہ آپ کی معاشی صورتحال ٹھیک ہوگی اس وقت ہی جب سیاسی استحکام ہوگا، اور سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ جو اس وقت سب سے بڑا سیاسی تنازع ہے اس کو مل بیٹھ کر حل کیا جائے۔ کیا یہ سیاسی تنازع آنے والے دنوں میں کسی مذاکراتی ٹیبل پر بیٹھ کر حل ہونے جا رہا ہے یا نہیں، اس کے اوپر بات چیت کریں گے مزید ایک بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سابق صدر مملکت عارف علوی نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی دی گئی کوئی کال آج تک ناکام نہیں ہوئی، حکومت کو ہر صورت عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا، حکومت کے پاس عمران خان کو رہا کرنے کے علاوہ کوئی آپشن ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بانی پی ٹی آئی کی بہت قریبی ساتھی سلمان احمد، انہوں نے کچھ روز قبل سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے بشرا بی بی کے حوالے سے بہت سخت قسم کا اپنا اپنا ویو پوائنٹ ظاہر کیا، جس کے اندر انہوں نے ان کو لالچی تک کہا، انہوں نے ان کے اوپر کرپشن کے سنگین الزامات ان کے اوپر عائد کیے، لیکن کسی نے بھی بشرا بی بی کو ڈیفینڈ نہیں کیا۔ وہ بشرا بی بی جنہوں نے 24 نومبر کی فائنل احتجاج کی کال دی ہوئی ہے اور اب وہ آ کر مسلسل پارٹی کو لیڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آپ نے سر دیکھا ہوگا ماضی کے اندر بالخصوص 2014 سے آنورڈ مختلف مواقع کے اوپر لانگ مارچ بھی ہوئے، احتجاج بھی ہوئے، 9 مختلف مواقع کے اوپر بڑی احتجاجی ریلیاں کی، دھرنے ہوئے، لانگ مارچ ہوئے، لیکن کبھی پی ٹی آئی کو سیاسی لحاظ سے کبھی کوئی بڑا فائدہ ہو سکا ہے یا اپنا جو ان کا مین مطالبہ ہوتا ہے ان احتجاج کے ذریعے سے، دھرنوں کے ذریعے سے اس کو منوانے میں کامیاب ہو پائی ہو؟ یہ مطلب ان کا کہنا ہے جی سارے دھرنے ان کے کامیاب ہوئے ہیں۔ 2018 سے پہلے اگر اس وقت جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض صاحب کے ذہن میں اپنی لانگ ٹرم پلاننگ نہ آتی کہ باجوہ صاحب کو یہ لگا کہ میں نے یہ ایکسٹینشن لینی اور میرے بعد جنرل فیض صاحب نے انہیں پاکستان کا پیوٹن بننا ہے، اگر وہ ڈیٹیلز نہ آتے شاہد خان صاحب کے لیے اس وقت بھی میرا خیال ہے مشکلات ہوتے ہیں۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کی بورڈ وارئر برتھی کیے گئے، میڈیا کو بتایا گیا، لارجر دین لائف جو امیج تھا وہ سارا اس کو کیا، اس کے باوجود ان کے مخالفین وہ الزام لگاتے ہیں، وہ میرا آر ٹی ایس تھا وہ بٹھانا پڑا، وہ ساری چیزیں ہم نے دیکھیں۔ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا جو افیکٹو ان کی کمپین تھی، ان کی تحریک تھی خان صاحب کی، وہ 2014 کا دھرنا تھا، کیونکہ اس وقت اگر ذہن میں جائیں تو اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ آرمی جنرل جو تھے، یہ جنرل راحیل شریف صاحب ان کے ساتھ کھڑے تھے، ان کے ساتھ ظہیر الاسلام صاحب ڈی جی آئی ایس آئی کھڑے تھے، پھر بہت بڑے بڑے ڈونرز ہیں جنہوں نے اپنے منہ کھول دیا، کھانے ہو رہے ہیں، میڈیا نے 124 دن دکھا رہے تھے۔ اگر وہ بھی آپ اتنی میسو سپورٹ کے بعد بھی آپ کی اس وقت حکومت کو ٹاپل نہیں کر سکے تھے، رات کو آپ کو بلا بھی لیا گیا تھا کہ امپائر کی انگلی کھڑی ہو گئی تھی، انہوں نے آپ کو رات کو جی ایچ کیو میں چلے گئے تھے۔ بڑا چیلنج کیا ہوتا ہے کسی بھی ایک اچھے اس کے لیے پولیٹیکل لیڈر کے لیے، پرائم منسٹر کے لیے، آپ بن گئے ہیں نا اپنی حکومت قائم رکھیں، اور بدقسمتی سے سارے اس امتحان میں ناکام ہوئے۔ اب نوٹ کریں بینظیر بھٹو صاحبہ بھی ہوئی ہیں، نواز شریف صاحب بھی ہوئے ہیں، اور خان صاحب بھی ہوئے ہیں، 3 بڑے نام لے رہا ہوں۔ اچھا بھٹو صاحب کو ایون دیکھ لیں، بھٹو صاحب کو پرابلم ہوئی کہ آپ کے پاس 3.5 سال بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ایم این اے، میرے لوگ جو ہیں وہ میری اس میں نہیں ہیں، یا آپ کے ساتھ جو الائز تھے جن کو آپ کہتے تھے کہ جناب کہ ان کو جناب باجوہ کمپنی نے اگر یہاں سے ہٹا کے دوسروں کے ساتھ ملا دیا، مطلب میں 3.5 سال بعد میرے جو الائز ہیں وہ میری بات نہیں سن رہے، وہ آپ کے آرمی چیف کی سن رہے ہیں، یا اس وقت کے وہ ڈی جی جو آئی ہیں ان کی سن رہے ہیں۔ تو یہ آپ کی فیلور ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ پولیٹیکلی طور پر انگیج نہیں رکھا کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے رہتے، سب کی میں بات کر رہا ہوں، وہ بڑی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو سکسیسفلی ہینڈل کرتے، یہ آپ کا ٹیسٹ تھا ایز اے پولیٹیکل پرائم منسٹر کہ اپنی ٹیم کو، اپنے لوگوں کو اتنا اپنے ساتھ اٹیچ رکھنا ہے، اپنے الائز کو، کہ وہ ان کو چھوڑ کے جانے کا سوچے بھی نہ۔ علوی صاحب سے پہلی اکاؤنٹیبلٹی تو ان کی ہونی چاہیے تھی۔ خان صاحب نے خود جیل سے بیان جاری کیا تھا، ان کی پارٹی نے کمپینیں چلائی تھی جب صدر بیٹھے تھے، علیمہ خان صاحبہ کا بیان اس پہ ریکارڈ پہ انہوں نے علوی صاحب کو رگڑ کے رکھ دیا تھا کہ بھائی صاحب آپ ایوان صدر میں بیٹھے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ ان پہ آپ کو یاد ہے اس وقت کیا تنقید ہوتی تھی کہ علوی صاحب اپنے 8-10 لاکھ روپے کی جو ان کی پینشن ہے اور پینشن کے ساتھ جو مرات ہیں ایز اے فارمر پریزیڈنٹ کے طور پر، یہ وہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ آپ چھوڑ دیتے نا
جب ریٹائر ہوئے تھے آپ بالکل اس کو ایکسٹینشن لیا آپ نے ٹل اگر نیو یہ پریزیڈنٹ آپ کی پارٹی آپ سے ناخوش ہے الیکشن کی آپ ڈیٹ نہیں دے سکے آپ نے لیٹر لکھا سجیسٹ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کو آپ ڈیٹ دیں جس میں خان صاحب نے کہا بار بار کہ الوی صاحب یہ آپ کی ڈیوٹی تھی آپ دے دیتے اور ان پہ ٹرینڈ چلے تھے اور الوی صاحب رو پڑے تھے ایک آدھ انٹرویو میں کہ جناب کہ میرے خلاف یہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں سو وہاں سے ہٹے ہیں ادھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ٹھیک رہے مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ اگر وہاں سے ساری مراد بھی لے لی ان کے ساتھ بھی کام ٹھیک کر لے جیسے اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ الیکشن کی ڈیٹ آپ نے نہیں دینی نہیں دی اور خان صاحب کے ساتھ بھی بعض ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں آج اچھا کراچی میں انہوں نے جلوس نہیں نکالا جی بالکل ایسا جی بھئی آپ کو کراچی میں آج ہونا چاہیے تھا نا وہاں سے نکالتے ہیں وہ وہاں پشاور پہنچ گیا پختونوں کو یہ بتانے کے لیے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ آرام سے انہوں نے آنا ساتھ اچھا ان کا دوسری بات یہ ہے کہ آج پختونوں کو بتانے پہنچ گئے ہیں کہ یو آر دا بریوسٹ یہ پیپل آپ بہت بہادر لوگ ہیں مطلب یہ ہے کہ سارا بیچارہ مجھے کبھی کبھی اللہ کی قسم انہیں ترس آتا ہے اپنے پختون پہ جو بھی اٹھتا ہے امریکہ کو ضرورت پڑی ہے تو ہمارے پختون بھائی یورپ کو مطلب کیپٹلزم ورسز کیمرزم پڑی ہے تو ہمارے پختون بھائی ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت پڑی ہے ہمارے پختون بھائی ٹی ٹی پی کو پڑے انہوں نے کہا ہم حاضر خان صاحب کو پڑے انہوں نے کہا ہم حاضر ان بیچاروں کا خون جو ہے نا کبھی مجھے لگتا ہے اتنا عرضہ ہے جذباتی کر لیں کچھ بھی کر دوبارہ جیسے لاسٹ کویسچن کرنا چاہوں گا ون لائنر جواب دینا چاہوں گا جتنا بھی پریشر بلڈ کر لیں الٹیمیٹلی اس سارے موو سے پی ٹی آئی میکسیمم کیا حاصل کر پائے گی ایک دن بیٹھیں 6 دن بیٹھیں سر مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک دفعہ جناب مشرف صاحب سے پوچھا گیا تھا کہ ہم نے جو بعض اس میں یہ مقبوضہ کشمیر میں وہ ہوئی تھی چیزیں ہوئی تھیں تو ہم نے اس سے کیا حاصل کیا اچھی خاصی آپ کو پتہ ہے ہم سویلین بیچارے ان کی سفرنگ ہوئی انہوں نے کہا تھا نا اب ہم انڈیا کو نا مذاکرات کی ٹیبل پہ لے آئیں تو کس نے بڑا خوبصورت کامنٹ کیا تھا کہ واز اٹ ورتھ کہ اتنے سارے آپ لوگ وہ کرانے کے بعد اسے بہتر تھا انٹرنیشنل پریشر ہم رکھتے ہیں وہ خیر سینسٹیو ایشو ہے میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جانا تو سیم آئی وڈ سے اباؤٹ اٹ کہ واز اٹ ورتھ کہ آپ اتنے بڑے اس کے کرنے کے بعد یہ مذاکرات کی جو بات آپ کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ آپ سے بات نہیں کر رہی ابھی بھی کرے گی اسٹیبلشمنٹ یہ آپ کے بعد اچھے آپ کا سٹائل تھا یو کے یہ فارن سیکرٹری نے بات کر دی کوئی امریکہ سے دباؤ آ گیا کوئی یورپین یونین نے بات کی تو پھر شاید ممکن ہے کہ کوئی بات چیت ہو اگر کوئی تھوڑا سے چانسز تھے بھی صحیح تو بشرا صاحبہ نے جو سعودی عرب والی باتیں کر کے آپ کا جو رہس ہے چانسز ہیں وہ بھی سائڈ پہ لگا جس کے بڑی تعداد میں ایون پی ٹی آئی کے اندر سے کوئی وہ نہیں مل رہی ان کو سپورٹ نہیں مل رہی اور پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ ہیں جیسے سلمان کی بات کی آپ نے اب سلمان نے یہ تو اس کو داد دینی چاہیے نا یہ باتیں سارے کہتے سارے تھے جی کہ جناب کہ یہ بشرا صاحبہ یہ فلاں جو ان کا پورا گروپ ہے لوگ ہیں ان کے اس میں گجر ہیں تو منیکز ہیں تو اس میں یہ بزدار ہیں تو یہ سارے لوگ ہیں فرا صاحبہ ہیں کہ یہ سارے لوگوں نے خان صاحب کے نام پہ وہ کیا ہے لوٹ مار مچائی ہے کم از کم سلمان کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے ہی از دا فرسٹ ون جس نے اوپنلی عمران خان کے قریب ہوتے ہوئے بھی یہ بات انہوں نے آن ریکارڈ کہہ دیا کہ بھائی صاحب یہ لوگ ذمہ دار ہیں خان صاحب تو لالچی نہیں تھے تو خان صاحب اس سائڈ پہ لگانے والے مال بنانے والے کرنے والے بٹ الٹیمیٹلی عمران خان صاحب ہیز ٹو ایکسیپٹ رسپانسبلٹی کا انہی کے قریب سب سے بڑا سوال یہ کہ کیا آپ خان صاحب اس رسپانسبلٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ نہیں اور سب سے بڑھ کر بات ناظرین اب سے کچھ عرصہ قبل میرے پاس تم ہو بہت مقبول ہوا تھا اس کے اوپر بھی بڑے بہت ہیش ٹیگ اور ٹرینڈز بنے تھے لیکن پچھلے کچھ دنوں سے یہ تم کیا اٹھا لائے ہو یہ بھی بہت مقبول ہوا ہے اس کے اوپر بھی ٹرینڈز بنے ہیں لیکن یہ تم کیا اٹھا لائے ہو آنے والے دنوں میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے کیا اس کا آؤٹ کم ہوگا وہ تو کچھ دنوں بعد طے ہوگا لیکن ایک بات واضح ہے اس سارے ایکسرسائز کے نتیجے میں جو فوری طور کے اوپر رہائی کی ایک خواہش ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہی لیکن یہ تم کیا اٹھا لائے ہو کتنا ڈیمیج کرے گا پی ٹی آئی کو یہ آنے والے دنوں میں ضرور طے ہوگا ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے اجازت دیجیے اللہ حافظ